बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। रूह रमज़ान के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। 28वें रोज़े का आगाज़ हो रहा है। सहर ट्रांसमिशंस हम पेश कर रहे हैं आपकी खिदमत में दुनिया टीवी कराची स्टूडियोज से अपने अहद के जय्यद उलमा के साथ। रोज़ाना हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और कोई ना कोई मौजू हम लाते हैं और उस मौजू पर गुफ्तगू करवाते हैं मुमताज़ उलमा से, और कुरान करीम के ज़रिए उस मौजू पर बात होती है, उस मौजू को अहद से जोड़ा जाता है। आज कुरान करीम हमें क्या नसीहत कर रहा है। हम अक्सर एक बात अर्ज़ करते हैं कि कुरान करीम कभी पुराना नहीं होता, हमेशा ज़हन इंसानी की इमामत करता रहता है और क़यामत तक करता रहेगा। आज का मौजू हमारा तौबा। तौबा के ताल्लुक़ से कुरान करीम क्या फरमाता है, तौबा के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला के इरशादात क्या हैं, यानी हदीस कुदसी इस ताल्लुक़ से क्या हैं, फिर फरमूदात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पर भी हम बात करवाएंगे अपने अहद के जय्यद उलमा से। ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है हदीस कुदसी कि बनी आदम ख़ताकार है, लेकिन ख़ताकारों में बेहतरीन ख़ताकार वो है जो ख़ता करने के बाद तौबा कर ले। हज़रत अली फरमाते हैं करमल्लाहु वजहो कि तौबा रूह का गुस्ल है। अल्लाहु अकबर। तौबा रूह का गुस्ल है, और जब भी इंसान तौबा करता है उसकी रूह में निखार आता रहता है। ख़वातीन व हज़रात, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, सहाबा की महफिल है, एक बच्चा गुम हो गया एक खातून से, एक माँ से, और वो औरत मारी मारी घूम रही है, उसे बच्चा नहीं मिल रहा। बड़ी तगोदो के बाद ये हुआ कि वो बच्चा माँ को मिल गया। माँ ने उसे चिमटाया और बहुत प्यार किया। आप फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब एक तौबा करने वाला तौबा करता है अपनी गलती के बाद अल्लाह के सामने, तो जितनी खुशी इस माँ को अपने बच्चे से मिलने के बाद हुई, इससे ज्यादा खुशी अल्लाह को अपने बंदे को पा लेने के बाद होती है कि मेरा बंदा दोबारा मेरे पास आ गया। वलम युसिर्रु अला मा फ़अलू। कुरान करीम इरशाद फरमाता है, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं कि जो अपनी गलतियों पर इसरार नहीं करते, जवाज़ पर अहम नहीं करते, बस अपनी पेशानी अल्लाह के हुजूर टेक देते हैं और अल्लाह से माफ़ी के तलबगार हो जाते हैं। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ हमें सिखा दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िर ली फ़ग़फ़र लहू। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ हमें सिखा दी। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये दुआ हमें सिखा दी और ये दुआएं कुरान करीम का हिस्सा बन गई। ख़वातीन व हज़रात, तौबा की हकीकत क्या है, तौबा का के माना क्या है, तौबा में और तौबतुन नसूह में, पक्की तौबा में क्या फ़र्क होता है, तौबा करने के आदाब क्या हैं, सच्ची तौबा क्या होती है, ये सब सवालात हम ये रखेंगे। तौबा का की मोहलत कब ख़त्म हो जाती है? क्या आसार मौत नमूदार हो जाएं तब भी तौबा की मोहलत अल्लाह ताला देता है या नहीं देता? इनफरादी तौबा क्या होती है, इज्तिमाई तौबा क्या होती है? क्या जो कौमें गलतियां करती हैं, क्या उन कौमों को भी तौबा करने की ज़रूरत होती है? सवालात बहुत सारे हैं, हम रखेंगे अपने मुमताज़ उलमा की खिदमत में। ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। सूरह तहरीम की आयत नंबर 8 की तिलावत करने की सआदत हासिल कर रहे हैं कारी मोहम्मद अकबर मालकी साहब। कारी साहब।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ما شاء الله. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات الله تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. سبحان الله سبحان الله. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. سبحان الله سبحان الله. الله أكبر الله أكبر. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ما شاء الله ما شاء الله. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر
واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم. ماشاء اللہ قاری صاحب، سبحان اللہ. محترم خواتین و حضرات، قاری صاحب نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی. ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے، میں ترجمہ پیش کروں گا اور اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی ہم سب سعادت حاصل کریں گے. ایک بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب، ممتاز عالم دین. کون آپ سے واقف نہیں، ہمارے ملک کا مقبول، معروف اور ممتاز نام. آج ہم توبہ کے موضوع پر آپ سے بہت کچھ سیکھیں گے. تشریف فرما ہے ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم سید سبی رحمانی صاحب. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گی اور ہم کئی نعتیں سنیں گے سبی رحمانی سے. قاری محمد اکبر مالکی صاحب نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 کی تلاوت فرمائی. میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ. بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا. ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا اور وہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. صدق اللہ العظیم. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سید سبی رحمانی صاحب. ہوش و غیرت سے کام لیا ہے، ہوش و غیرت سے، ہوش و غیرت سے کام لیا ہے، ہوش و غیرت سے کام لیا ہے، ان کا دامن تھام لیا ہے، ان کا دامن تھام لیا ہے، ان کا دامن تھام لیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگو درود پاک پڑھو تم، لوگو درود پاک پڑھو تم، لوگو درود پاک پڑھو تم. میں نے ان کا نام لیا ہے، میں نے ان کا نام لیا ہے، سبحان اللہ. ان کا دامن تھام لیا ہے. ماشاءاللہ. طوف حرم اور عشق کی چادر، طوف حرم اور عشق کی چادر، طوف حرم اور عشق
چپ رہ کر سب کچھ کہہ ڈالا، چپ رہ کر سب کچھ کہہ ڈالا، عاشقوں سے کیا کام لیا ہے، ان کا دامن تھام لیا ہے۔ ہم نے سبیح محمد کہہ کر، ہم نے سبیح محمد کہہ کر، ہم نے سبیح محمد کہہ کر اکثر دل کو تھام لیا ہے، ان کا سبحان دامن اللہ۔ تھام لیا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے، توبہ کا موضوع مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں سوالات رکھیں گے اور سیکھیں گے کہ ہمارا دین توبہ کے حوالے سے ہمیں کیا تعلیم کرتا ہے اور قرآن کریم سے ہمیں کیا روشنی حاصل ہو رہی ہے، توبہ میں اور استغفار میں کیا فرق ہے، یہ بھی سوال رکھیں گے۔ تصور توبہ ہے کیا، توبہ کی حقیقت ہے کیا، توبہ کو مؤثر کیسے بنایا جا سکتا ہے، اور سوالات بہت سارے ہوں گے۔ ہماری علمی کمی دور فرمائیں گے مفتی منیب الرحمان صاحب ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ بہت ساری گفتگو ہوگی توبہ کے حوالے سے۔ مفتی صاحب ارشاد فرمائیے کہ توبہ کی تعریف کیا ہے، تصور توبہ کیا ہے، قرآن کریم کیا بیان فرما رہا ہے، ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیق احمد صاحب، توبہ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا روحانی اور قلبی عمل کیا ہے، جب اس کے بارے میں سوچتے ہیں اور جس دور میں ہم جا رہے ہیں تو سوچتے ہیں کہ کیا توبہ اور کہاں کی توبہ۔ اللہ دین کو کھلواڑ بنا دیا گیا، تماشا بنا دیا گیا۔ واللہ العظیم، نہ کسی کے روزگار سے ہمیں واسطہ، نہ کاروبار سے، لیکن دین کو کھلواڑ تو نہیں بنانا چاہیے کہ ایک شخص آ کر بیٹھ جائے اسٹوڈیوز میں اور شیریں آواز سے پڑھے کہ میری توبہ قبول ہو، اور جو اسکرین کے سامنے بیٹھے ہیں سب کی توبہ ہو گئی۔ میں کہتا ہوں کہ یہ توبہ کی روح کی پامالی کی اس سے بدترین کوئی اور صورت نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے لوگوں کے ذہنوں سے دینی اصطلاحات، دینی اقدار کی معنویت کو، اس کی روحانیت کو نکال دیا گیا، اس کو آرٹ بنا دیا گیا، اللہ اس کو فن بنا دیا گیا، اور ہم اگر بات کرتے ہیں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، جیسے کسی کے ذاتی مفاد پر ضرب پڑ رہی ہو۔ اللہ لیکن کیا دینی اقدار کی پامالی پر خاموش بیٹھ جانا چاہیے؟ کیا ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے حضور جواب دہ نہیں ہونا؟ تو توبہ کے معنی ہے رجوع کرنا، بندے کا
معصیت سے نکل کر اطاعت کی طرف رجوع کرنا، بندے کا کفر و شرک سے نکل کر ایمان کی طرف رجوع کرنا، بندے کا تمرد سے، سرکشی سے، بغاوت سے نکل کر اطاعت کی طرف رجوع کرنا، بندے کا شیطان کی بندگی سے نکل کر رحمان کی بندگی کی طرف رجوع کرنا، اللہ کے پیارے نبی کی غلامی کی طرف رجوع کرنا، اور یہ بندے کی بھی صفت ہے، یہ رحمان کی بھی صفت ہے، اور رحمان کی صفت تواب مبالغے کے ساتھ ہے کہ خود اللہ نے فرمایا کہ انا عند ظن عبدی بی، کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسے گمان کرتا ہے جی مجھے ویسے ہی پاتا ہے۔ اگر وہ مجھے خلوت میں یاد کرتا ہے تو میں جلوت میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے اعلیٰ مجلس میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ آہستہ آہستہ پیدل چل کر میری طرف آتا ہے تو میری رحمت دوڑ کر اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ لیکن اس کے پیچھے ایک اسپریچول، ایک روحانی عمل، ایک روحانی تدریج جب تک کار فرما نہ ہو تو صرف زبان سے کلمات توبہ ادا کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ حقیقت توبہ یہ ہے کہ بندہ سب سے پہلے اپنی معصیت کا، عدوان کا، تمرد پر کنفیشن کرے، اعتراف کرے، اقرار جرم کرے، اعتراف جرم کرے، کیونکہ جب تک اعتراف جرم نہ ہو ازالہ جرم ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک، اس کے بعد دوسرا درجہ ہے کہ اس پر اپنے رب کے حضور شرمسار ہو، نادم ہو، پشیمان ہو۔ تیسرا درجہ کہ اس پر اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے۔ چوتھا درجہ کہ شریعت نے ان معصیتوں کی تلافی کی جو صورتیں مقرر کر رکھی ہیں ان صورتوں کو اختیار کر کے ان کی تلافی کرے۔ ٹھیک، پھر اس کے بعد کا درجہ کہ اللہ تعالیٰ سے پیمان وفا باندھے کہ آئندہ میں اس معصیت کی طرف پلٹ کر نہیں جاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرے کہ یا اللہ میں نے تیری ذات کریمی سے جو پیمان وفا باندھا ہے اس پر چلنا، پل صراط پر چلنا ہے، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، جب تک تیری توفیق شامل حال نہ ہو میں اس میں سرخرو نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور توفیق کے معنی ہے جعل الاسباب موافقا للمطلوب الخیر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندہ اگر کسی خیر کا طالب ہے، طلبگار ہے، جویا ہے، جستجو کرنے والا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے اسباب کو سازگار کر دینا، ماحول کو سازگار کر دینا۔ پھر اس کی شرائط ہیں، جی وہ شرائط اور آداب جو توبہ کے آداب ہیں وہ بھی آپ نے بتائے ہمیں۔ مفتی صاحب بریک کی طرف جا رہا ہوں، واپس آؤں گا تو میں مفتی صاحب کی خدمت میں سوال یہ رکھوں گا کہ جواز فراہم نہیں کرنا ہے اپنے کسی جرم کا کہ اے اللہ میرے ساتھ یہ مجبوری تھی اس لیے میں اس جرم سے گزر گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی غلطی کا اعتراف کرنا جو فرمایا مفتی صاحب نے۔ خواتین و حضرات، ایک توبہ ہوتی ہے ایک چیز، اور ایک چیز ہے توبۃ النصوح، پکی توبہ۔ دونوں کے مابین کیا فرق ہے یہ ہم مفتی صاحب سے پوچھیں گے بریک سے واپس آنے کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بات ہو رہی ہے آج روح رمضان میں توبہ کے موضوع پر کہ توبہ ہے کیا، توبہ کی حقیقت کیا ہے، توبہ کا تصور کیا ہے، اور توبہ کے معنی اور مفاہیم کیا ہیں۔ محترم مفتی منیب الرحمان صاحب قبلہ ہمیں تعلیم کر رہے ہیں۔ جب ہم بریک کی طرف جا رہے تھے تو میں نے ایک سوال یہ رکھا تھا کہ توبہ اور پکی توبہ، سچی توبہ، ان کے مابین قرآن کریم کوئی فرق رکھ رہا ہے؟ توبہ اور توبۃ النصوح
اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. اور خواتین و حضرات، توبہ اور استغفار، کیا ان کے درمیان بھی کوئی فرق ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ جب ہم پڑھتے ہیں تو استغفار الگ ہے اور توبہ الگ ہے. توبہ جیسا مفتی صاحب نے ہمیں تعلیم کیا کہ پلٹ آنا، واپس آ جانا. استغفار کیا کسی چیز کو ڈھانپ لینا؟ اس تعلق سے ہمارا دین ہمیں کیا تعلیم کر رہا ہے وہ مفتی صاحب بتائیں گے. مفتی صاحب، توبہ میں اور استغفار میں کیا فرق ہے؟ ویسے عرض کر رہا ہوں، لیکن قرآن مجید کی طرف ہم جائیں جی تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتایا ہے کہ توبہ کی قبولیت کی شرائط کیا ہیں. ٹھیک. فرمایا کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک الذین یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. ٹھیک. کہ ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ کرم پر لے رکھا ہے کہ جو نادانی میں کوئی گناہ کر بیٹھیں ٹھیک. لیکن جیسے ہی ہوش آئے تو جلد ہی توبہ کر لیں، اس سے رجوع کر لیں، اس پر قائم نہ رہیں. تو فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور وہ جانتا بھی ہے خوب کہ اندر کوئی ندامت یا اعتذار یا معصیت یا رجت کا کوئی جذبہ یا روحانی عمل ہے یا نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان کے لیے توبہ قبول کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ نہیں رکھا کہ جو گناہ کرتے ہیں اور کیے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، اللہ، یہاں تک کہ جب کسی کی موت سر پہ آ کھڑی ہو، فرشتے اجل نظر آنے لگے، عالم غیب کے حقائق نظر آنے لگیں، کہ جس کے بارے میں حدیث میں فرمایا کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے جب تک کہ غرغرہ یا سکرات موت کا عالم طاری نہ ہو جائے یا موت سر پہ آ کر کھڑی نہ ہو جائے. تو فرمایا کہ یہاں تک کہ جب کسی کی موت سر پہ آ کر کھڑی ہو جائے تو پھر کہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، تو پھر اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے. اس لیے بندے کے پاس 3 لمحات یا ساعات ہیں. ایک وہ لمحہ جو گزر چکا، ایک وہ لمحہ وہ پلٹ کر نہیں آئے گا، ایک وہ لمحہ جو آنے والا ہے اس کی کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے. تو پھر جو لمحہ موت موجودہ ہے وہی آپ کی مٹھی میں ہے. اگر اس کو استعمال کر کے آپ اللہ کی طرف رجوع کر لیں تو نجات کی صورت بن سکتی ہے. لیکن اگر بندے کی سوچ یہ ہو جائے کہ ابھی بہت وقت پڑا ہے، بہت دن پڑے ہیں، پلٹ آئیں گے، تو پھر یہ گناہوں پر جسارت ہے، گناہوں پر معصیت ہے، اللہ سے بغاوت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے. جی اچھا، اب جیسے آپ نے بات فرمائی اور قرآن کریم کی آیت کو یہاں پر آپ نے بیان فرمایا کہ نادانی سے کسی گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں تو تاخیر نہیں کرتے توبہ میں، فوراً توبہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے. اس کے بھی مفسرین نے 2 معنی بتائے کہ ایک تو وہ نادانی کے معنی کہ اس کو اس کے معصیت ہونے کا ادراک ہی نہیں تھا، لیکن دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ معصیت کا ادراک تو تھا
لیکن معصیت کرنا بجائے خود ایک جہالت اور نادانی جی ہاں۔ ہے، تو وہ بھی اس میں شامل ہے، جس کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ایک اور جو آپ نے وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، کہ یہ بھی شرط ہے کہ اپنے گناہوں پر اصرار کرتے نہ چلے جائیں، ٹھیک۔ انسسٹ نہ کریں، ٹھیک۔ کنٹینیوٹی کے ساتھ نہ کریں۔ کبھی تو کوئی اسٹرائک ہو جانا چاہیے، کبھی تو کوئی روح کو جھٹکا لگنا چاہیے کہ وہ رک جائے۔ تو اصرار علی المعصیت جو ہے یہ بھی بغاوت کی بہت ہی بدترین صورت ہے۔ اچھا، لیکن اس میں ساتھ ایک یہ بھی نقطہ، فرمایا جی، کہ ما اسر من استغفرا، جی ہاں، کہ جس نے بخشش مانگ لی، استغفار کر لیا، تو اس نے اصرار نہیں کیا، سبحان اس کی اللہ۔ تلافی ہو اب جاتی۔ یہاں پر استغفار کا آپ نے لفظ استعمال کیا اور قرآن کریم کی آیت سامنے آئی۔ توبہ میں اور استغفار میں کیا فرق ہے، یہ میں آپ سے جانوں گا۔ کالرز بہت سارے ہیں ہمارے پاس، اور یہ جو آپ نے بات بھی عرض فرمائی، کرتا ہوں جی میں یہ، اور جو آپ نے قرآن کریم کی ایک اور آیت یہاں پر کوٹ فرمائی کہ وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، یہاں تک نہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اب یہ آیت یہاں مکمل ہو رہی ہے۔ تو اصرار نہیں کرتے اپنے گناہ پر، اپنے کرتوتوں اپنے کرتوتوں پر، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جب انہیں معلوم ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی کو معلوم ہی نہ ہو، یعنی اس کے احاطہ ادراک میں یہ بات نہیں آ رہی کہ جو میں کر رہا ہوں یہ گناہ ہے، اس صورت میں کیا ہوگا، یہ میں سوال رکھوں گا آپ کی خدمت میں۔ ذرا کچھ کالرز کو لے لیتا ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم یعنی صاحب، کیا حال ہے آپ؟ الحمدللہ۔ کون صاحب، کہاں سے؟ مظفر آباد سے تنویر بات کر رہا ہوں۔ تنویر صاحب، کیا سوال ہے؟ بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا۔ تو یہ توبہ کے حوالے سے تھا کہ جو لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، ساتھ شراب بھی پیتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، مطلب توبہ بھی نہیں کرتا، صحیح رکھتے ہیں سارا کچھ، تو ان کے بارے میں کیا؟ جی جی جی، بڑا اچھا سوال ہے یہ، بہت اچھا سوال ہے یہ۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ غفار ہے، اللہ تواب ہے، اللہ اکبر۔ ہم بھی یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے اطراف میں ایک بدعنوانیاں پھیلی ہوئی ہیں، جب ان سے بات کرتے ہیں کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو یہ بھی ہم معلوم کریں گے مفتی صاحب سے، لیکن اگلی کال بھی لے لیتے ہیں۔ اور مفتی صاحب نے ابھی ایک بات اور فرمائی تھی آغاز کلام میں کہ یہاں میری توبہ توبہ، میری توبہ توبہ، اور توبہ کو ایک کھلواڑ بنا دیا گیا ہے۔ تو کیا توبہ کو کھیل بنایا جا سکتا ہے؟ یہ بھی سوال ہم رکھیں گے۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کون صاحب؟ جی سید قائمدین شاہ دادو سے۔ جی سر فرمائیے۔ ہاں سر، بہت دنوں سے ٹرائی کر رہا، آپ کی کال نہیں مل رہی، آج جا کے ملی ہے۔ سر تو بس یہ میرا سوال ہے کہ لیلۃ القدر کے بارے میں ہے کہ وہ عرب ممالک میں تو پہلے ہو جاتی ہے، ہمارے یہاں بعد میں ہوتی ہے، لیکن کائنات میں تو لیلۃ القدر ایک ہی ہوتی ہے۔ جی۔ تو یہ تھوڑا کنفیوژن، یہ مفتی صاحب سے بتا دیں کہ لیلۃ القدر عرب ممالک میں پہلے ہو جاتی ہے، ہمارے یہاں بعد میں آتی ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ روزے میں خوشبو لگانا کیسا ہے، جائز ہے؟ روزے میں خوشبو لگانا، یہ سوالات ہم رکھیں گے خواتین و حضرات مفتی صاحب کی خدمت میں۔ ایک کال لے لوں آپ کی اجازت ہو تو؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کون صاحبہ؟ جی عالیہ کاشف بات کر رہی ہوں میں، کہاں سے؟ ناظم آباد نمبر 2 سے۔ اچھا فرمائیے، کیا سوال؟ جی ٹاپک کیا ہے آپ کا؟ ہمارا ٹاپک ہے توبہ۔ توبہ۔ جی توبہ۔ تو آپ کا توبہ قبول ہونے کا وقت بتا دیں۔ اچھا، توبہ کی قبولیت کا وقت، یا آپ کے سوال کو میں ریفریش کر دیتا ہوں، وہ کون سے اوقات ہیں کہ جہاں جب اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو ضرور قبول کرتا ہے؟ جب ہم سجدے میں ہوتے ہیں تو کیا وہ توبہ کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے؟ جب ہم بیت اللہ میں کھڑے ہوتے ہیں، جب ہم ملتزم پہ کھڑے ہوتے ہیں، جب ہم روزے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں اور اپنی توبہ کا، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، تو کیا وہ توبہ کی قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں؟ دو سجدوں کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے۔ مفتی صاحب یہ تمام سوالات ہم رکھیں گے آپ کی خدمت میں ایک بریک کے بعد۔ خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب، ممتاز عالم الدین، سب
जानते हैं आपसे वाकिफ, और हमेशा हम मुफ्ती साहब से बहुत सीखते हैं। सना खान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहतरम सैयद सबीर रहमानी साहब कारी कुरान, मोहतरम मोहम्मद अकबर मालकी साहब, और आज हमारा मौजू है तौबा, अस्तगफार। इस हवाले से गुफ्तगू हो रही है। बुनियादी गुफ्तगू मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने अता फरमाई। तौबा का मफहूम, तसव्वुर, कुरान करीम तौबा के ताल्लुक से क्या फरमाता है, वो हमें आपने आगाह किया। आज के मसाइल क्या हैं, जदीद मसाइल क्या हैं, तौबा को किस अंदाज से लिया जा रहा है, कुछ सवालात भी आए हैं हमारे पास, वो भी हम रखेंगे मुफ्ती साहब की खिदमत में। लेकिन पहले मैं आपकी खिदमत में आज का सवाल पेश करना चाह रहा हूँ क्विज़ के हवाले से। रोज़ हम एक सवाल रखते हैं आपकी खिदमत में, और इफ्तार ट्रांसमिशंस में हम 4 अफराद की खिदमत में इनामात पेश करते हैं। आज का सवाल नोट फरमा लीजिए। कुरान करीम की किस सूरत में ज़मीन और जन्नत की पैदाइश का जिक्र आया है? कुरान करीम की किस सूरत में ज़मीन और जन्नत की पैदाइश का जिक्र आया है? 3 ऑप्शंस, सूरह रहमान या सूरह यूनुस या सूरह तौबा। जो दुरुस्त जवाब आप समझते हो रवाना फरमाइए। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 00922 343 00980। हमारा दूसरा फ़ोन नंबर है 00922 345 27009। हमारा ईमेल एड्रेस है rr@dunyatv.tv। मुफ्ती साहब, कुछ कॉलर्स हैं, उनको भी ले लेता हूं मैं, ताकि इकट्ठे आपकी खिदमत में सवाल रखे जाएं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। मेरा ख्याल है कि वो अच्छा अगली कॉल मुझे दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, फहीम बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी फहीम साहब, आपकी आवाज आ रही है, फरमाइए। मेरा सवाल ये है कि कुरान शरीफ की तफसीर गुमान के बारे में, और दूसरे ये है कि कुरान शरीफ में अल्लाह ताला कह रहा है कि ऐ नबी आपकी जान की कसम, ऐ नबी आप मक्के की कसम, ऐ नबी कुरान की कसम। ये अल्लाह ताला अपने नबी के बारे में तारीफ कर रहा है। अल्लाह ताला अपने नबी को इतना पसंद करता है। और हमारे माशरे में कुछ ऐसा तबका है जो कि जिनसे अगर बोला जाए कि अल्लाह से मोहब्बत की जाए, तो हमारे माशरे में कुछ ऐसे हैं, उनसे मैं कहता हूँ कि अल्लाह तो अपने नबी को इतना चाहता है। तो ये आप इस तरीके से मुझे बता रहे, तो वो मुझे कहते हैं कि तुम दोबारा कलमा पढ़ लो। लेकिन अल्लाह ताला तो कहता है कि अपने नबी को इतना पसंद करता है। लेकिन हमारे माशरे में कुछ ऐसे तबका है जो कि अल्लाह से मोहब्बत करना चाहिए। ठीक है। अल्लाह ताला तो कुरान करीम में इरशाद फरमाता है ना कि वरफाना लका ज़िक्रक, ऐ मेरे महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। अल्लाह जिक्र फरमा रहा है। फिर इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ये कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमा रहा है। हम दरूद भेजते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद व बारिक व सल्लिम। अच्छा, एक कॉल और ले लेते हैं कम अज़ कम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं फयाज बात कर रहा हूँ लाहौर से। जनाब फरमाइए। मैंने मुफ्ती साहब से बात करनी थी कि मुझसे गलती एक हो गई है। मैंने अपनी वालदा के साथ ना बड़ी बदतमीजी की है रमजान शरीफ में। अल्लाह अकबर। उसकी वजह ये थी कि मेरी वालदा ने, मेरे भाइयों ने जो है ना, मेरी शादी में दुकान थी, मेरे साथ फराड कर लिया। अल्लाह अकबर। उसकी वजह से मेरा घर जो है ना खराब हो गया, मेरी बीवी बच्चे चले गए। अच्छा। और ये माह रमजान का महीना है, मैंने बड़ी तौबा की, उनसे माफी भी मांगी। अच्छा। मगर उन्होंने हमें माफ नहीं किया। अच्छा। गलती भी उनकी है। मेरी इस वक्त उम्र तकरीबन 45 साल है। और 10 साल का था मैं जिस वक्त से काम पे लगा हूँ। मैंने अपनी माँ बाप की खिदमत की है। ये जिंदगी में पहली मर्तबा जो है ना मैंने उनके साथ बदतमीजी की है, वो भी इसलिए कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। अल्लाह। मेरा जो है ना माल खा गए हैं सारे। अच्छा, ठीक है। इसका अब ये है कि किस तरह इसका हल क्या है, तौबा कैसे कबूल होगी, और वालदा को माफ़ कर देना चाहिए कि यानी वालदा आपको माफ़ करें जब आप उनसे माफ़ी मांग रहे हैं, ये मुफ्ती साहब बताएंगे हमें। अगली कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए, कौन, कहाँ से? फातिमा। कहाँ से? जी बेटा, क्या सवाल है? मैं आपको नात सुनाना चाहती हूँ। जरूर सुनाओ, जरूर सुनाओ। या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, या रब मेरी सोई हुई तकदीर
جگا دے، آنکھیں مجھ دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا سبحان دے۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فاطمہ تم نے نام بتایا اپنا۔ فاطمہ تمہارے لیے ہم انعام میں ایک موبائل پیش کر رہے ہیں، کیوں موبائل، تمہیں قبول فرماؤ۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں نعت سناؤں گی۔ اچھا سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی، بن کے موج صبا مصطفیٰ آ گئے، اللہ، بن کے موج صبا مصطفیٰ آ گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ مہذب۔ اچھا مہذب، آپ بہت اچھی نعت خواں ہیں اور آپ کو نعتیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ کیوں سبھی صاحب آپ تائید کریں میری بات کی؟ اچھی آواز ہے۔ اور مہذب صاحبہ کی خدمت میں کیوں موبائل دیں تحفہ؟ جی ضرور دیں۔ ٹھیک ہے، سبھی رحمانی بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تحفہ دینا چاہیے، آپ کے لیے کیوں موبائل۔ اچھا میں یہ چاہ رہا تھا کہ اب کچھ کالز روک دیں اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک کال وہ کہہ رہے ہیں کہ مزید لے لیں، کیونکہ آپ تشریف لائیں تو آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں لوگ، تو ایک تواتر سے سلسلہ ایک لگا ہوا ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سر، ذاکر بات کر رہا ہوں کراچی سے سر۔ جی۔ سب سے پہلے تو ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، آپ سب کو مبارک ہو۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ ذاکر صاحب کیا سوال؟ میرا ایک سوال ہے اور ایک میں قول حضرت علی بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ جی فرمائیے۔ جی سر، میرا ایک سوال ہے کہ مجھے اسحاق کا تھوڑا پرابلم ہے کہ تو روزے کے دوران مجھے جو اسحاق کا پرابلم ہوتا ہے، اچھا تو روزے کے دوران میں انہیلر استعمال کر سکتا ہوں یا نہیں؟ اچھا، روزے کے دوران میں مطلب آنکھ میں دوا ڈال سکتا ہوں یا نہیں؟ جی جی بالکل، یہی سوال ہے میرا۔ آنکھ میں یا سانس میں؟ سانس میں سر۔ اچھا سانس میں۔ اچھا مجھے آواز آئی تھی کہ زیادہ بڑھ جائے تو استعمال کر اچھا سکتا اچھا ہوں یا اچھا نہیں؟ اچھا انہیلر استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کی سوال رکھوں گا مفتی صاحب کی خدمت میں۔ آپ کچھ اور فرمانا چاہ رہے ہیں؟ جی سر، ایک تو مجھے کیوں موبائل گفٹ میں سر چاہیے اور میرا ایک کول علی بتانا چاہ رہا ہوں۔ جی آپ فرمائیے، آپ فرمائیے۔ آپ کو ضرور ہم آپ کی خدمت میں کیوں موبائل پیش کریں گے، وہ تو آپ کا ہوا، لیکن آپ کال فرمائیے۔ جی سر، حضرت علی نے فرمایا مجھے دو عبادت بہت مقبول ہے اور بہت عزیز ہے۔ ایک تو ہے سردیوں میں فجر کی نماز جو ادا کرتا ہے، اور ایک جو ہے گرمیوں میں جو رمضان روزے رکھتا ہے، وہ مجھے عبادت بہت عزیز ہے۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب اب میں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں سوال رکھتا ہوں، اس سے پہلے کہ بریک کے لیے جانا پڑے۔ کچھ لوگ نماز تنویر صاحب کا سوال کہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، پھر وہ شراب پیتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، کیا یہ دین کو کھلواڑ بنانا نہیں ہے؟ ظاہری صورت تو یہی ہے، اور اصل میں یہ عبادات ہمارے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہیں، اندر داخل نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں ہے کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اے رسول جو کتاب آپ پر نازل کی گئی آپ انہیں پڑھ کر سنائیے اور نماز قائم کیجئے، بے شک نماز فحش باتوں سے اور برائی سے روکتی ہے۔ جی ہاں۔ تو حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں؟ انہوں نے فرمایا اگر تمہاری نماز نے تمہیں برائی سے روک دیا تو سمجھ لو کہ قبول ہو گئی۔ لیکن انسان اگر بار بار بھی گناہ کرتا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے، مگر پلٹ کر اللہ کی طرف سے آتا ہے، تو ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بندوں کے احوال معلوم کرنے کے لیے بھیجتا ہے، پھر فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کیسا پایا، حالانکہ وہ خود بہتر جانتا ہے۔ فرشتہ عرض کرتا ہے کہ یا اللہ تیرا ایک بندہ تو ایسا تھا کہ
گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر پیمان وفا باندھتا ہے، پھر توڑ دیتا ہے، عجیب ہی بندہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم نے یہ تو دیکھا کہ پیمان وفا باندھ کر توڑ دیتا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ پلٹ کر کس کی طرف آتا ہے۔ اللہ اکبر، اس کا ایک ایمان ہے کہ اکبر، میرا ایک رب ہے جو معاف کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، نہ سبحان کسی اللہ۔ درجے میں مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ کسی پر قطعی حکم لا لگانا چاہیے۔ تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ خواتین و حضرات، گفتگو رہے گی جاری۔ اس وقت ہم جا رہے ہیں بریک کی جانب، اور اسی بریک کے دوران میں ہم آذان فجر لاہور بھی سننے کا شرف حاصل کریں گے۔ ایک بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ ہمیں جوائن کیا ہے مولانا شجاع الدین شیخ صاحب نے، معروف عالم دین۔ تشریف فرما ہیں ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم سید صبیح الدین رحمانی صاحب۔ وقت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، لیکن خواتین و حضرات میں یہ چاہتا ہوں کہ صبیح رحمانی صاحب کی جو کاوشیں ہیں ان کا ذکر کیا جائے نعت کے حوالے سے۔ خواتین و حضرات، پاکستان میں معدود چند افراد ہیں جو نعت نگاری کے حوالے سے ایک طویل عرصے سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس میں ایک نام، بہت اہم نام، صبیح رحمانی کا ہے۔ یہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ 25 برس سے تو میں انہیں دیکھ رہا ہوں یہ کام کرتا ہوا۔ نئی کتاب آئی ہے اردو نعت کی شعری روایت۔ خواتین و حضرات، کی اردو نعت کی شعری روایت عام طور پر دیگر جو اسالیب ہیں ان کے تعلق سے تو گفتگو ہوتی ہے، لیکن نعتیہ شاعری، اس کی جو شعری روایات ہیں ان کا جس طرح احاطہ کیا ہے صبیح رحمانی نے، اور پاکستان میں، اور صرف پاکستان ہی میں نہیں بلکہ میں کہوں گا کہ بر صغیر پاک و ہند میں، اور بر صغیر پاک و ہند ہی کیا بلکہ اردو گلوب میں جہاں جہاں نعتیہ شاعری ہو رہی ہے اور اس روایت سے جو ایک جڑاؤ ہے ان کو یکجا کرنا صبیح رحمانی کا ایک گراں قدر کارنامہ ہے۔ میں صبیح رحمانی آپ کو اس کاوش پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے گفتگو کرواؤں اس کتاب کے حوالے سے، میں چاہتا ہوں قبلہ مفتی صاحب یہ نعت نگاری کے حوالے سے جو کام یہ ہو رہا ہے پاکستان میں، آپ کیا فرمائیں گے؟ یہ کتاب تو میں نے ابھی پڑھی نہیں ہے، لیکن یہ میرے علم میں ہے کہ سید صبیح رحمانی صاحب خود بھی نعت گو شاعر ہیں، جی ہاں، بہترین خوبصورت انداز میں نعت پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ، کلام ان کا معیاری ہے، جی ہاں، نعت ذریعہ اظہار عقیدت و محبت ہے، لیکن فن ادب کی ایک صنف کے طور پر اسے متعارف کرانے اور نقد و نظر کا جو سلسلہ ہے وہ کافی عرصے سے صبیح رحمانی صاحب نے شروع کر رکھا ہے۔ ہمارے ہاں نعت میں نعت کی غرض سے بڑھ کر طرز جو ہے اس کو مقدم کر دیا گیا ہے، تو اس لحاظ سے صبیح رحمانی صاحب میرے پسندیدہ نعت خواں ہیں کہ لفظ کے معنی کو جانتے ہیں اور ادا کرتے وقت لگتا ہے کہ پوری معنویت ان کے اوپر طاری ہے اور ہونا ایسا ہی چاہیے، اور نہایت سنجیدگی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں۔ تربیت یافتہ آدمی ہیں اور ایک وسیع المطالعہ شخصیت۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو اس کتاب کی اشاعت پر۔ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں تو صبیح رحمانی ایک بات میرا خیال نہیں بلکہ میرا ایمان ہے، اور ایک عرصے سے وہ یہ کہ ہم اپنے محبوب کا ذکر کسی کمزور آدمی سے سننا پسند نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا ذکر کسی ایک غیر معیاری شخص سے سننا کیسے پسند کرے گا؟ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ نعت نگاری پر اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں۔ آپ کتاب کے بارے میں فرمائیے اور پھر میں آپ سے نعت کی درخواست کروں گا۔ اصل میں اس سے پہلے انیق صاحب جتنا بھی کام ہوا ہے وہ نعت کو ادبی طور پر متعارف کرانے کے حوالے سے تھا،
ٹھیک. کیونکہ نعت عوام میں تو ہمیشہ مقبول رہی ہے اور دینی مزاج رکھنے والوں کا ہمیشہ سے سرنامہ رہی ہے ان کی عقیدت کا. جی ہاں. لیکن ہمارے ادب کے لوگوں نے اس کو بطور صنف سخن ایک خاصے عرصے تک نظر انداز کیا. جی ہاں. تو جب میں نعت کی طرف آیا تو مجھے یہ احساس تھا کہ بطور نعت گو شاعر تاریخ ادب میں میرا کیا مقام و مرتبہ ہو سکتا ہے یا کسی کا بھی کیا ہو سکتا ہے. تو وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا جس نے نعت کے ادبی پہلوؤں پر کام کرنے کا آغاز کی طرف مجھے شروع. لیکن اس کتاب کی جو وجہ تالیف ہے وہ یہ ہے کہ ایک سوال 25ویں شمارے کو میں مرتب کر رہا تھا تو مختلف ادیبوں کو میں نے رابطہ کر کے کہا کہ بھئی اس پر کچھ کرنا ہے، موضوع پر لکھنا ہے. تو انہوں نے مجھ سے، مبین مرزا ہمارے عہد کے ہمارے دوست بھی ہیں، اہم لکھنے والے ہیں، انہوں نے مجھ سے سوال کیا اچھا ہم نعتیہ روایت میں کہاں کھڑے ہیں اور اس وقت اس کے مباحث کیا ہیں. اب ظاہر ہے میرے سامنے پوری تاریخ ہے اور پوری کتابیں ہیں سب تو، لیکن کوئی ایسی کمپیکٹ کتاب نہیں تھی جس سے میں ایک کتاب دے کر کسی کو یہ کہہ سکوں کہ یہ نعت کی شعری روایت ہے اور اس میں اس کی تعریف، تاریخ، تقاضے، رجحانات، مسائل، امکانات، یہ سب چیزیں. آپ نے اس عہد کو کہاں سے شروع کیا اور کہاں تک یہ لائے؟ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. اچھا. عربی سے تاریخ اس کی، فارسی، پھر اردو میں آنے کے بعد جو بھی مسائل اس کے ہیں، تنقید کو کیسے ہونا چاہیے، تحقیق کو کیسے ہونا چاہیے، تدوینی ترتیب کیسے ہونی چاہیے، محاسن کیسے ہونے چاہیے، آداب کیسے ہونے چاہیے، ان سب چیزوں پر اس میں مباحث ہیں. اور یہ سارے اردو کے بہت اہم لکھنے والے لوگ سبحان اللہ. یعنی یہ کوئی ایک صرف دینی حلقے کی طرف سے ایک عقیدت نامہ نہیں ہے، بلکہ جو ہمارے دین میں ادب کو سمجھنے والے لوگ، شعور رکھنے والے وہ، اور جو ادب کے اکابرین تصور کیے جاتے ہیں ان لوگوں کی تحریروں سے میں نے اس کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اس کو پوری نعت کی شعری روایت کو آپ نے یکجا کر دیا. یہ کارنامہ ہے آپ کا بہت بڑا. سبی صاحب، اللہ آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں. میں گزارش کروں گا آپ سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ میں وسلم. آپ کا اور مفتی صاحب کا اور شیخ صاحب کا ممنون ہوں کہ آپ نے حوصلہ افزائی اس طرح کتاب کی فرمائی. چند شعر نعت کے. ارشاد. رکھتے ہیں صرف اتنا نشان ہم فقیر لوگ، رکھتے ہیں صرف اتنا، رکھتے ہیں صرف اتنا نشان ہم فقیر لوگ، ذکر نبی جہاں ہے وہاں ہم فقیر لوگ، نبی جہاں ہے لیتے
ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فقیر لوگوں کی بات ہو رہی ہے، مجھے قول یاد آیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، الفقر فخری، فقیری میرا فخر ہے. اللہ اکبر. 2 شب قدر دنیا بھر میں ہوتی ہیں، عرب میں الگ ہوتی ہے، تو کیا شب قدر مختلف دنوں میں ہو سکتی ہیں، مختلف یعنی شبوں میں؟ جی ہاں، جہاں یہ شب قدر ہوگی جی وہاں اس کی برکات بھی ہوں گی. ٹھیک. مثلاً حدیث پاک میں ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن ایک ساعت قبولیت دعا ہے. جی. ایک قول یہ ہے کہ امام کے خطبے کے لیے کھڑے ہونے سے لے کر نماز سے فراغت تک. ایک قول یہ ہے کہ عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک. اب ظاہر ہے کہ جمعے کے اوقات دنیا میں مختلف ہوتے ہیں، تو جہاں وہ وقت آئے گا وہاں وہ برکات بھی آئیں گی، وہاں وہ اجابت بھی آئے گی، وہاں وہ فیضان بھی آئے گا. اس لیے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان تخلیق ہے کہ ہر وقت روٹیشن میں کہیں نہیں کہیں اذان ہو رہی ہے، کہیں اذکار ہو رہے ہیں، کہیں تسبیحات ہو رہی ہے، کہیں تلاوت ہو رہی ہے. جی ہاں، مطالع مختلف اور اللہ تعالیٰ کا نظام مختلف، اور اللہ تعالیٰ کی مدح و ثنا اور اس کے حبیب کریم کی نعت کے لیے پھر مقامات، زمان و مکان کی ساری حدیں شامل ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب، بریک کی طرف جا رہا ہوں میں. اگلا سوال انہی کا یہ تھا کہ کیا روزے میں خوشبو لگائی جا سکتی ہے؟ اس کا جواب میں بریک سے واپس آ کر لوں گا آپ سے. خواتین و حضرات، ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع استغفار. گفتگو ہو رہی ہے مسلسل، اور ہم استغفار کے معنی، مفاہیم، تصورات، حقیقت، توبہ کی قبولیت کے اوقات، ان حوالوں سے بہت ساری گفتگو مفتی منیب الرحمان صاحب نے عطا فرمائی. کچھ سوالات آپ کی جانب سے آئے تھے محترم ناظرین، آپ کی جانب سے کچھ تو سوالات ہم نے رکھے تھے، کچھ باقی ہیں. روزے میں خوشبو لگائی جا سکتی ہے؟ بالکل لگائی جا سکتی ہے. خوشبو لگانا سنت مصطفیٰ ہے، ٹھیک، اور اس سے روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اچھا، عالیہ کاشف صاحبہ کا سوال یہ کہ توبہ کی قبولیت کے اوقات کیا ہیں؟ توبہ اور دعا کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے. جس وقت اور جب بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے توبہ کر لینی چاہیے، کرتے رہنا چاہیے. البتہ بعض مقامات مقدسہ ہیں، بعض زمانے کے مبارک حصے ہیں، جیسے بیت اللہ شریف میں دعا کی قبولیت کی توقع زیادہ ہے. خود احادیث میں بھی ہیں، حضور کی بارگاہ میں شب قدر ہے. تو زمان و مکان کے ایسے خاص لمحات آتے ہیں کہ جہاں پر دعا کی قبولیت کی امید زیادہ کی جا سکتی ہے. لیکن دعا اور توبہ کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے کہ آپ اس کے علاوہ نہیں کر سکتے. اور ایک بات شیخ صاحب یہ کہ توبہ کے عمل میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. جی، قرآن کریم یہ ارشاد فرماتا ہے. مفتی صاحب نے بڑے پیارے جملے عنایت فرمایا کہ مستقل کرتے رہنا چاہیے. ٹھیک، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کلمات سکھائے نا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اچھا، آپ علیہ السلام تو خطاؤں سے پاک ہیں. فرض نماز کا سلام پھیر کر بھی فرما رہے اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کہ مالک اگر اس عمل میں بھی کوئی کمی رہ گئی ہو تو اس پر بھی استغفار تیرے حضور پیش کرتا ہوں. وہ معصوم ہو کر فرض نماز کے بعد بھی استغفر اللہ پڑھ رہے ہوں تو امتیوں کو سوچنا چاہیے کہ کس قدر زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ جب
استغفار ایک تو حضور نے خود فرمایا کہ گناہوں کی مغفرت کے لیے ایک یہ کہ افالا اکون عبدن شکورا، تشکر انعامات باری تعالی کے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے رسول، اللہ کے محبوبین جب بلندی کے مدارج کو طے کرتے ہیں تو ان پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو پہلا مرتبہ نیچے نظر آتا ہے تو استغفار کرتے ہیں، تو مختلف حکمتیں بیان کی۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے نا یہ جب کہ فتح مکہ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، انفرادی توبہ اور اجتماعی توبہ، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ پہلی بنیادی بات تو ہے کہ توبہ کا مفہوم صرف یہ نہیں کہ توبہ توبہ پڑھ لیا جائے، اور اچھی بات ہے کہ آج 28ویں شب میں ہم نے اس موضوع پر گفتگو رکھی ہے اپنے ناظرین کے سامنے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ورنہ تو معمول یہ نظر آتا ہے کہ 27ویں شب کے بعد ہم اپنے آپ کو فارغ کر لیتے ہیں اور اب عید کی تیاری ہے اور دوپٹے بھی اتر جائیں گے، اور اللہ معاف کرے کہ جو کھلواڑ ہوا اس کھلواڑ میں دوپٹہ پہنا کر توبہ استغفار بھی کرا دی گئی، اور اب جو ہے میرا خیال ہے ہم تو ٹی وی نہیں دیکھ پاتے کہ اب ایڈورٹیزمنٹ بھی آنا شروع ہوں گے کس کا کون سے سٹیج شو آنے والا ہے اور کس کی کون سی فلمیں چلنے والی ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے نیک صاحب، انفرادی بات شروع کر لیجئے، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں چاند رات کو کہاں کھڑا ہوں گا، میرا شعبان کیسا تھا، میرا رمضان کا مہینہ کیسا ہے ماہ مبارک، اور میرا شوال کی رات کو، پہلی رات کو، چاند رات کو میرا معاملہ کیا ہوگا۔ تو توبہ صرف کہنے کا نام نہیں ہے، توبہ صرف ایک مرتبہ اجتماعی دعا میں شرکت کر لینے کا نام نہیں ہے، دعا بھی کیجئے اور استغفار کی کلمات بھی انجام دیجئے، لیکن توبہ اصل ہے پلٹ آنے کا نام، لوٹ آنے کا نام۔ اللہ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جو فرائض و واجبات ہم پر لازم کیے ان کی ادائیگی کا اہتمام، اور جن باتوں سے روکا ہے، جن کاموں کو حرام قرار دیا ہے، ان سے رک جانے کا نام، یہ ہے اصل میں کانٹے کی بات۔ تو یہ ہے جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ توبہ اصل ہے گناہوں کو چھوڑ کر واپس آ جانے کا نام۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین کے مطابق اہل علم نے بیان فرمایا کہ دل میں ندامت ہو کہ میں نے زندگی کہاں گزاری اللہ کی نافرمانی میں، زبان پر توبہ استغفار کے کلمات بھی ہوں، قرآن بھی سکھاتا ہے، حدیث بھی سکھاتی ہے، آنکھوں میں آنسو بھی ہونے چاہیے جو اللہ کو بڑے پسند ہیں، اور ارادہ ہو کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، اور بالفعل گناہ کو ترک کر کے اطاعت و فرمانبرداری کی طرف آ جائے، اور اگر بندوں کے ساتھ حق تلفی کی ہے، اگر دل دکھایا تو معافی مانگے، اور مالی حق اڑایا ہے یا مال کھایا ہے تو اس کو لوٹانے کی بھی کوشش کرے۔ یہ تو ہے انفرادی سطح کا معاملہ۔ اللہ کے معاملات میں بھی توبہ اور بندوں کی حق تلفی کے معاملات میں بھی توبہ، نام ہے اپنے عمل کے درست کر لینے کا نام، کہ خود بھی محسوس کرے کہ ہاں میرا رخ زندگی صحیح ہو گیا۔ خطا ہو جانا بڑا مسئلہ نہیں، تبھی تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، رخ زندگی کا صحیح ہونا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ رخ زندگی کا صحیح ہو جانا۔ اب بھی چند ساعتیں، 28ویں شب ہے، پھر کل دن بھی ہے، پھر 29ویں شب بھی ہے، پھر اس کا روزہ بھی ہوگا، باقی اللہ کی مشیت کی 30ویں شب ملتی یا نہیں ملتی۔ ان ایام اور ساعتوں میں اور راتوں میں اپنے رب کو منا لینا اور رخ زندگی کا صحیح کر لینا، اگر یہ ہوتا ہے تو ہماری نماز بھی قبول ہے انشاءاللہ، ہمارا روزہ بھی قبول ہے، ہماری تراویح بھی قبول ہے، ہمارا اعتکاف بھی قبول ہے۔ اور اگر معاملہ وہی رہا کہ جو شعبان میں ہم کھڑے تھے، شوال کی پہلی شب میں بھی وہیں کھڑے ہیں، تو پھر توبہ اس پر بھی کرنا ضروری ہے کہ زندگی میں کیا تبدیلی برپا ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہ جو 29ویں شب کے حوالے سے ہم یہ سنتے ہیں کہ لیلۃ الجائزہ، یہ کیا ہے مفتی صاحب؟ جی ہاں، لیلۃ الجائزہ شب عید کو کہا گیا ہے، اور فرمایا گیا کہ جس طرح ایک مزدور اگر مہینے بھر مزدوری کرتا ہے تو وہ اختتام پر اپنی مزدوری اور تنخواہ لینے کے لیے لائن میں لگتا ہے، منتظر ہوتا ہے، لیکن یہاں بندوں کا حال یہ ہے کہ رمضان میں مزدوری تو کرتے ہیں، شب عید کو اللہ تعالیٰ سے اس مزدوری کی قبولیت اور اس پر اجر و ثواب کی التجا کرنے کی بجائے ہم بازاروں میں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ رمضان نے ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑا، جہاں ہم پہلے تھے وہیں پہنچ گئے۔
تو میں کہا کرتا ہوں کہ اگر اس قوم کو کوئی یہ بشارت دے کہ کل صبح امریکہ کا ویزا لگنا ہے اور لائن میں لگ جاؤ تو صبح 8 بجے تو دور کی بات ہے، شب 8 بجے لائن اپ ہو جائیں گے، تو امریکہ اور جنت کے ویزے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تو جس کے نزدیک جنت کے محل کی قیمت امریکہ کے امیگریشن ویزے کے برابر بھی نہ ہو، اس کا جنت سے کیا رشتہ؟ اچھا، کیا اس کی وجہ یہ نہیں ہے مفتی صاحب، ایک ذرا سا ہٹ کے ایک سوال میں یہ کر رہا ہوں کہ ہمارا جو تصور دین ہے وہی بگڑتا چلا جا رہا ہے؟ جی ہاں، ہم نے جیسا میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ ہم نے دین کو آرٹ بنا لیا، اللہ صورت گری اختیار کر لی، اور جس طرح ایک میک اپ کرتے ہیں اور ایک چہرے پر کیا کہتے ہیں سجا لیتے ہیں، جی کئی چہرے کھول ہم بہروپ طاری کر دیتے ہیں، اور اس رمضان کی روح، قرآن کی روح، عبادت سیام کی روح سب مسخ ہو کے رہ گئی ہیں، اور یہ ریلیجس انٹرٹینمنٹ، یعنی دین کو کھلواڑ بنا دیا جائے، ٹھٹول بنا دیا گیا ہے۔ اور اسی لیے مسلسل میں نے تو رمضان سے بہت پہلے فغان رمضان اس لیے لکھا تھا کہ اس ملک کے جو حکمران ہیں، اور آپ کا کالم روزنامہ دنیا میں چھپا 9 مئی کو، جی، اور اسی طرح سے یہ میڈیا، ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ اس وقت ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ انسٹرومنٹ دیا کہ جس کی ریچ سب سے زیادہ ہو گئی ہے، تو یہ اگر اس انسٹرومنٹ کو خیر کے لیے استعمال کریں تو خیر کا فروغ ہوگا، شر کے لیے استعمال کریں کہ میڈیا مالکان سے بھی پوچھا جائے گا، بالکل پوچھا جائے گا، بلکہ سب سے زیادہ پوچھا جائے گا میرے حساب سے یہ جو رمضان کے ایام گزرے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے اس کو مارکیٹ بنا دیا ہے، کاروبار بنا دیا ہے، دین کی روح کو فنا کر دیا ہے، قتل کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مفتی صاحب، یہ بڑی دردناک بات ہے اور بہت ہی دکھ ہوتا ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ رمضان کو دکان بنا دیا ہے۔ کیسا نبی کیسا خدا، پیسہ نبی پیسہ خدا۔ پیسہ کمانے سے کون انکار کرتا ہے، لیکن کس کے عوض پیسہ کمایا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ایک مقدس مہینہ، یہ نزول قرآن کا مہینہ، اس مہینہ کا تو کم از کم یہ تاثر دیتے ہیں جب مفتی صاحب متوجہ کرتے ہیں۔ جی ایک بریک کی طرف جا رہا ہوں، میں واپس آؤں گا انشاءاللہ آپ سے بات کرواؤں گا۔ خواتین و حضرات ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں اور خبریں سنیں گے، واپس آئیں گے، سوالات ہیں کچھ آپ کے، وہ بھی رکھوں گا میں اپنے معزز علماء کی خدمت میں۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ مفتی صاحب کچھ سوالات آئے تھے تو میں چاہ رہا ہوں پہلے رکھوں آپ کی خدمت میں۔ فیاض صاحب کا سوال آیا تھا اور بڑا عجیب سوال تھا ان کا۔ والدہ کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ قصور والدہ کا ہی، وہ معافی مانگ رہے ہیں والدہ سے لیکن وہ والدہ انہیں معاف نہیں کر رہی۔ انہوں نے اللہ کے حضور توبہ کی اور یہ پوری زندگی میں ان کی عمر 45 برس، پہلی مرتبہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی والدہ کے ساتھ بدتمیزی کی۔ کیا کریں گے اب؟ اپنی والدہ کے ساتھ بدتمیزی کرنا حقوق الوالدین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کو، تو انہیں زندگی بھر اس کے لیے توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور ان کی والدہ ماجدہ سے ہماری گزارش ہے کہ وہ ان کی معافی کو قبول فرما لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، پورا پس منظر بیان کرنے کا وقت تو نہیں ہے کہ لا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے قصوروں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو تم بھی تو اپنے کسی قصوروار کو معاف کر دیا کرو۔ اور دوسری بات یہ فرمایا کہ لا تدعوا علی اولادکم، اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کرو۔
حدیث میں ہے کہ اگر یہ ساعت قبولیت کو اس نے پا لیا اور تمہاری اولاد کل کسی اذیت و آزار میں مبتلا ہو گئی تو پھر سب سے زیادہ دکھ خود تمہیں کو ہوگا. اللہ تو ان کی والدہ کو بھی چاہیے کہ معاف کر دیں اور اللہ کو راضی کریں اللہ کی رضا کے لیے، اور انہیں زندگی بھر اس کی تلافی کرتے رہنا چاہیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا، اس سے پہلے کہ میں شیخ صاحب کی طرف چلوں، فقہی مسئلہ ایک اور یہ ہے ذاکر صاحب کا کہ وہ سانس کے مریض ہیں، انہیلر استعمال کر سکتے ہیں روزے میں؟ ہم نے کئی مرتبہ یہ بیان کیا ہے کہ ہم نے ڈاکٹروں سے پوچھا ہے کہ انہیلر میں کیمیکل ہوتا ہے جو باریک بوندوں کی شکل میں اندر جاتا ہے، لہذا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور البتہ اس پر کفارہ نہیں ہے، قضا کرنی ہوگی. لیکن اگر کوئی تنفس کا اور ایستھما کا مریض اس سٹیج پر ہے کہ ایک پورا دن اس کے بغیر نہیں گزار سکتا تو پھر وہ معذور ہے، اسے فدیہ دینا چاہیے. فدیہ لینا چاہیے. شیخ صاحب، یہ سوالات تو بالکل واضح ہو گئے. میں نے ایک سوال رکھا تھا آپ کی خدمت میں اب سے کوئی 15-20 منٹ قبل، انفرادی توبہ اور اجتماعی توبہ. کیا بعض قوموں کے اجتماعی گناہ کے نتیجے میں ان پر توبہ واجب ہو جاتی ہے؟ دیکھیے، قوموں کے اجتماعی اعمال پر ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ان پر اجتماعی فیصلے نافذ کیے جاتے ہیں. احادیث میں ذکر ہے جب کوئی قوم بے حیائی میں مبتلا ہو جاتی ہے تو اس قوم میں قتل و غارت گری عام ہو جاتی ہے. جب کوئی قوم زکوٰۃ کو روک لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے. جب کسی قوم میں وعدہ خلافی عام ہو جاتی ہے تو اللہ بیرونی حکمرانوں کو مسلط کر دیتا ہے جو اس قوم کی املاک کو اور جائیدادوں کو اور افراد کو ہلاک کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں. یہ تین باتیں اگر ہم دیکھ لیں تو شاید ہمارے معاشرے کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے. تو ایک ہے انفرادی توبہ جس پہ مختصراً بات تھوڑی دیر پہلے کی گئی تھی. ایک ہے اجتماعی توبہ کا معاملہ. قرآن حکیم میں پاکستان کے اندر عرض کرنا چاہ رہا ہوں، قرآن حکیم میں واحد مثال یونس علیہ السلام کی قوم کی ہے، اور سورہ یونس کی آیت نمبر 98 بھی ذکر ہمیں ملتا ہے کہ جب وہ عذاب کے آثار اس قوم نے دیکھ لیے تو ان کے دل میں خوف پیدا ہوا اور وہ پوری قوم میدان میں نکل آئی، اپنے بوڑھوں کو لے کر، عورتوں کو لے کر، بچوں کو، حتیٰ کہ جانوروں کو لے کر، اور جھک گئے اللہ کے سامنے، اور اللہ نے آیا ہوا عذاب ان پر سے ٹال دیا. آپ نے انفرادی توبہ کا بھی ذکر کیا تھا. میں چند مثالیں چاہتا ہوں کہ رکھ دوں، کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ توبہ 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 کہنے کا نام نہیں ہے، پلٹ آنے کا نام ہے. والدہ کے حوالے سے بڑی قیمتی بات مفتی صاحب نے بیان فرمائی. آج جو کچھ ماں باپ کے ساتھ اولادیں کر رہی ہیں اور وہ سمجھتے کہ شاید ہمارے روزے بڑے اچھے جا رہے ہیں، ہمارے حج عمرے بڑے اچھے جا رہے ہیں، اللہ کی قسم اگر میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہیں تو میرا اللہ بھی مجھ سے راضی نہیں ہوگا. مجھے اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے. اگر ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے تو اس کی توبہ یہ ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ معاملے کو درست کر لے. اگر ایک بیوی اپنے شوہر کی فرما برداری نہیں کر رہی تو اس کی توبہ یہ ہے کہ شوہر کی فرما برداری کی طرف لوٹ آئے. ایک تاجر جو ملاوٹ کر رہا ہے اور جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچتا ہے اور لوگوں کی کم علمی کا فائدہ اٹھا کر ان کو بے وقوف بنا کر مال بٹورتا ہے، اس کی توبہ یہ کہ ان حرکتوں کو چھوڑ دے. آج کھلواڑ بنا رکھا ہے میڈیا کے اوپر رمضان کے مقدس مہینے کو. مجھے اجازت دیجیے، عورت کو جس طرح ایڈورٹائزمنٹ کے نام پر اور مارکیٹنگ کے نام پر ذلیل کیا جا رہا ہے، ان تاجروں کو سوچنا چاہیے کہ ان کا اعتقاد اللہ کی ذات پر ہے یا اس عورت پر ہے. کیا رازق اللہ ہے کہ عورت ہے؟ کہ اس عورت کو دکھائے بغیر اور برہنہ کیے بغیر معاذ اللہ تمہارا پروڈکٹ سیل نہیں ہو سکتا. تو ان کو بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے جنہوں نے اللہ پر سے اعتماد کو ہٹا کر ایک عورت پر اعتماد قائم کر لیا اور اس کو دکھائے بغیر سمجھتے کہ شاید ہمارا پروڈکٹ سیل نہیں ہوگا. میڈیا کی بات مفتی صاحب 2 مہینے سے کر رہے ہیں. میں ان کی بات کو 10 مرتبہ سیکنڈ کروں گا اور ہم نے ان کا نام لے کر بھی یہاں پر ذکر کیا. یہ جو اس وقت کھلواڑ بنایا گیا رمضان کے مقدس مہینے میں، اس مقدس مہینے کا احترام پامال کیا گیا اور لوگوں سے روح محمد کو نکالنے کی کوشش کی گئی صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں کو مبارک ساتھوں میں کھلواڑ اور کھیل تماشے پر لگایا گیا. بقول ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کے ہمارے بزرگ ہیں کہ ہم نے اس قوم کو ندیدہ ثابت کیا. تم کپڑے کھاڑ دو ہم تمہیں موبائل دے دیں گے، تم ڈانس کر کے دکھا دو ہم تمہیں موبائل دے دیں گے. انڈین گانے چلا کر، کھیل تماشے کروا کر ان کو توبہ کر دی اللہ کے حضور. اور میں مفتی صاحب کے الفاظ کو
کوٹ کروں کہ ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ عذاب سے اس قوم کو دور رکھے، ہماری دعا ہے آمین ثم آمین۔ ہم اللہ کے کسی عذاب کو نہیں جھیل سکتے، نہیں جھیل سکتے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اور ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به۔ تو توبہ ان سارے پہلوؤں کے میرا صرف ایک گزارش ہے میری، آپ کی تمام باتیں، آپ کی تمام باتوں سے میں اتفاق کرتا ہوں۔ میں نے لاسٹ ایئر بھی یہ بات کہی تھی، میں آج پھر کہتا ہوں، کیا یہ ایک یتیم ملک ہے؟ کیا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے؟ یہ ملک، کل بھی ہم نے بات کی کہ یہ شب قدر کی مبارک ساعتوں میں وجود میں آیا، اس ملک کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، جو چاہے سو۔ کیا یہ بنانا اسٹیٹ ہے؟ اور جن کو جو اس ملک کو چلا رہے ہیں ان سے بڑی دست بستہ گزارش ہے، اس ملک پر خدا را رحم کریں، اور اللہ پوچھے گا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان ہجرت ثانی کا مدینہ ہے، پہلی ریاست ہے مدینے کے بعد جو کلمے کے نام پر وجود میں آئی۔ یہاں کیا ہو رہا ہے یہ کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اس مملکت کو؟ ہمارے بڑوں کی قربانیاں ہیں، خون ہے اس کی بنیاد میں، ان کے خون کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ شیخ صاحب کیا گفتگو کی جائے، دل نکل کے باہر آ جاتا ہے۔ ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں خواتین و حضرات، اور اس بریک کے دوران میں اذان فجر کراچی بھی ہم سنیں گے۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید، تشریف فرما ہیں محترم مفتی منیب الرحمان صاحب، مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، محترم سید صبی رحمانی صاحب، ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مفتی صاحب، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ایک ذرا سی میں چاہ رہا تھا کہ وضاحت آپ مزید فرما دیجئے کہ سانس کا مریض انہیلر کے تعلق سے آپ نے فرمایا تھا، کیا اس کے اندر متضاد آ رہا ہے؟ بہت سے اجتہادی مسائل میں جن کے بارے میں نص صریح نہیں ہے، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، جس طرح اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں میں اختلاف رائے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ملک میں جتنے بھی رمضان کے مسائل کے نقشے عرصے سے چھپ رہے تھے کہ کان میں دوا یا تیل ٹپکانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کئی سالوں سے میں نے لکھنا شروع کیا کہ جب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کوئی کان میں سوراخ نہیں ہے تو چیز اندر کہاں سے جائے گی، نہیں ٹوٹتا۔ پھر دارالعلوم کراچی نے 2-3 سال پہلے اپنا اتفاق رائے سے فتویٰ جاری کیا، پہلا فتویٰ تبدیل کیا کہ کان میں دوا یا تیل ٹپکانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس معاملے میں جو دوسری آراء ہیں وہ ہمارے علم میں ہوتی ہیں، اس لیے جب میں ایسے مسئلے بتاتا ہوں تو اخبار میں بھی لکھ دیتا ہوں، ٹی وی پر بھی بتاتا ہوں کہ جس اجتہادی مسئلے میں فقہاء کا اختلاف ہو، آپ کا جس پر اعتماد ہو، جس کی فقاہت پر، ثقاہت پر، اس کے مسئلے پر آپ عمل کریں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ایک اور سوال میرے ذہن میں آیا، آنکھ میں دوا ڈالنا، اس میں بھی بعض ہمارے جو معاصر مفتیان کرام ہیں کہ ان کے نزدیک آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور وہ قیاس کرتے ہیں سرمے پر، لیکن ہم نے تحقیق کی تو آنکھ سے ایک روٹ ہے ناک کی طرف، سرمے کو چونکہ اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے تو شارع جو رخصت دیں وہ دے سکتے ہیں۔ تو جب ہمیں یہ تیقن ہوا کہ آنکھ سے ناک کی طرف سوراخ ہے جس سے آنکھ کی آلائش بھی اس طرف جاتی ہے، تو ہم احتیاط کی بنا پر کہتے ہیں کہ اب دوا نہ ڈالو، لیکن اگر کوئی شخص ان علماء کی رائے پر عمل کرنا چاہے یا ان پر اعتماد ہے کہ جو کہتے ہیں کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ کریں۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں آراء آئی ہیں سامنے، ٹھیک ہے مفتی صاحب۔ اچھا، انجیکشن میں بھی 2 آراء ہیں، انجیکشن میں بھی 2 آراء ہیں، بالکل۔ اچھا، احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ نہ لگوایا جائے۔ ہاں، احتیاط کا تقاضا تو یہ نہ لگوایا جائے،
جیسے 8, 12 یا 20 تراویح ہے جی تو ہم کہتے ہیں کہ بابا اگر 20 تراویح آپ نے پڑھ لی تو 8 بھی آ گئی 12 بھی آ گئی، لیکن آپ نے 8 یا 12 پڑھی اور کل 20 کا حساب مانگا گیا تو کہاں سے پورا کرو گے؟ ٹھیک ہے۔ اس لیے جن معاملات میں یہ سامنے آتی رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، اب ہمارا موضوع کیونکہ بالکل آخری لمحات جا رہے ہیں، بلکہ مجھے صرف یہ ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ لاسٹ منٹ ہے، توبہ کے لیے ایمان ضروری ہے؟ ایمان اللہ کی ذات پر کہ وہ سنتا ہے، جو کہ خود فرماتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ایک صاحب یا صاحبہ جو صاحب ایمان نہیں ہیں، اگر انہیں توبہ کرنی ہو، وَلَا يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، کہ جن کی موت حالت کفر پر ہو ان کے لیے استغفار نہیں ہے۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ اکبر۔ تو جو جا چکے ہیں، جو ظاہر حال میں ایمان کے ساتھ جا چکے ہیں، ان کے لیے استغفار کریں گے، دعائے مغفرت کریں گے۔ جو ظاہر حال میں کفر کے ساتھ چلے گئے تو ان کے لیے پھر استغفار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ نے بالکل واضح کر دی کہ ایمان بنیادی شرط ہے توبہ کے لیے۔ خواتین حضرات، یہاں وقت یہ مکمل بھی ہو ہے رہا کہ ہے۔ وَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اللہ فرماتا ہے میں تو تمہاری دعا قبول کروں گا، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، کچھ تم بھی میری بات مانو۔ جی تم بھی میری بات مانو۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ جی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ خواتین حضرات، یہاں وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ کل انشاءاللہ ہم رکھیں گے موضوع، اور کل 29واں روزہ ہوگا، شام کو یہی بات ہوگی توبہ کے حوالے سے، کیونکہ کل 29 اور غالب امکان یہ ہے کہ 29 روزے ہو رہے ہیں۔ ہم اختلاف کے آداب پر بات کروائیں گے اپنے علماء سے کہ ہمارے معاشرے میں اختلاف کو مخالفت کیوں سمجھا جانے لگا ہے، گفتگو کے آداب کیا ہوتے ہیں، کس طرح امت کو قریب لایا جا سکتا ہے۔ شام تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔